बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आप लोगों के साथ अपने क्लिनिक के पेशेंट्स का रियल डेटा शेयर करूंगा। मैं अमूमन यही बोलता हूं आप लोगों के साथ कि सिरोसिस के जो मरीज होते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो बाकायदगी के साथ अपना डॉक्टरी मुआयना करते रहें, क्योंकि सिरोसिस में जो कुछ पेचीदगियां होती हैं कि जिसमें हेपेटिक एंसेफेलोपैथी या ज़हनी गनूदगी होती है, इसमें फिर खून की उल्टियां आ सकती हैं, पेट में पानी हो सकता है और जिगर में रसूली बन सकती है। तो ये जितनी भी पेचीदगियां कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनके लिए अगर डॉक्टर के पास मरीज रेगुलरली आता रहे और अपना रेगुलर फॉलोअप करता रहे तो उसे होता क्या है कि हम डॉक्टरों को ये आसानी होती है कि अगर कोई पेचीदगी उसमें आने वाली है तो हमें उसे पहले पता चल जाता है कि उसकी पेचीदगी आ रही है और हम उसका तदारुक कर लेते हैं, उसके लिए कुछ मेडिसिन कर देते हैं, उसके लिए प्रोफिलैक्सिस देते हैं और अगर वो पेचीदगी आ गई है तो उसका भी इन टाइम इलाज हो जाता है। तो सिरोसिस के मरीजों की को नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए या एक सेहतमंद लाइफ गुजारने के लिए जरूरी है कि वो बाकायदगी के साथ अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें, चाहे वो उसका जो भी डॉक्टर हो, उसके साथ जो प्राइमरी डॉक्टर हो, प्राइमरी फिजिशियन है, प्राइमरी हेपेटोलॉजिस्ट है या प्राइमरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उसके साथ उसका राब्ता रहना चाहिए। आज मैं करूंगा क्या कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने पेशेंट्स के क्लिनिक के पेशेंट्स का डेटा शेयर करूंगा और बताऊंगा कि जो पेशेंट्स रेगुलर रहे हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे अभी भी हयात हैं और उनकी पेचीदगियां वक्तन फवक्तन आ जाती हैं, लेकिन उन पेचीदगियों से उनको अल्लाह ताला सेहत दे देता है क्योंकि वो रेगुलर आते हैं, उनका रेगुलर फॉलोअप होता है और इन टाइम पता चल जाता है कि कौन सी पेचीदगी आने वाली है। तो की टू सक्सेस या कामयाबी का इन्हिसार इस बात पे है कि सिरोसिस के मरीज रेगुलरली अपने डॉक्टर के पास आते रहे। अब मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि जो पेशेंट्स उनका पहला विजिट कब था और आखिरी विजिट कब है और इस दौरान में उन्होंने कितने विजिट्स किए हैं, और फिर मैं पेशेंट्स का एक पेशेंट का मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा कि देखिए कैसे हम उस पेशेंट्स का डेटा फॉलोअप रखते हैं, उस पेशेंट्स के केस हिस्ट्री हम बनाते हैं और फिर उन केस हिस्ट्री और उन इन्वेस्टिगेशंस को देख के हम आइडिया बनाते हैं कि अब आगे जाके हमने इस पेशेंट्स के लिए क्या करना है। तो नाजरीन, जिस तरह कि मैंने आपसे कहा, ये मेरे पेशेंट्स का रियल डेटा है और ये मैं पहले टॉप 40 पेशेंट दे रहा हूँ और बता रहा हूँ ये तमाम सिरोसिस के मरीज हैं कि उन्होंने जो रेगुलर विजिट्स में रहे हैं तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह कैसे वो सही जा रहे हैं। जिस तरह के मतलब ये देखें, ये एक पेशेंट है, नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एक पेशेंट है जिसका पहला विजिट जो था वो 2012 में था और लास्ट विजिट जो है वो दिसंबर 2020 में रहा है और ये इसने 104 विजिट्स किए हमारे साथ। बल्कि इनफैक्ट ये वो पेशेंट है कि जो बड़ी रेगुलरली पेशेंट आती रही और 2020 के में लास्ट टाइम आई, उसके बाद हमें पता चला कि उस औरत को ये सिरोसिस की मरीजा थी, इसको कोविड नमूनिया हुआ, इसको कोरोना हुआ और फिर वहां से उसकी फोदगी हो गई। उसकी फोदगी जो है वो सिरोसिस से नहीं हुई थी, वो हो गई थी उसकी फोदगी कोरोना से। वो तकरीबन ये 10 साल आती रही और इसने 104 विजिट किए और इसको मुख्तलिफ पेचीदगी आती रही। कभी उसको मदहोशी आती थी, कभी उसको खून की उल्टियां आती थी, आई हैं एक दो बार, उसको जो है ना पेट में पानी भी हो जाता था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ठीक हो जाती रही। लिवर ट्रांसप्लांट इसका नहीं हुआ था, वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके विजिट्स रहे। इसके बाद देखें दूसरा पेशेंट है, ये इस पेशेंट ने ये 2010 में आया और अभी लास्ट मंथ ही आया था और इस दौरान में ये 80 विजिट्स कर चुका है, रेगुलरली आता रहा है। ये भी सिरोसिस का मरीज है और अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। इसी तरह अगर देखें तो ये बाकी जितने भी पेशेंट्स हैं, ये पेशेंट्स के हमारे सिस्टम में पेशेंट का सीरियल नंबर है, ये टॉप मोस्ट नंबर्स हैं, ये फिर उनके जो है ना आईडीज हैं, ये उनके नाम है। नाम मैं मजीद नहीं बता रहा हूँ आपको, उनकी प्राइवेसी रख रहा हूँ। लेकिन ये बात देखें, अब ये इसके बाद 78 विजिट्स हुए हैं, ये 2013 में आए और अभी तक आता रहा है। फिर 73 विजिट्स हुए हैं, 73 विजिट्स हुए हैं, 65 विजिट्स हुए हैं। तो इस तरह से देखें, या अगर आप देखें तो 2011 का मरीज है, 11 का मरीज है, 2012 का मरीज है, फिर ये 11 का मरीज है,
اسی طرح اگر ہم جاتے رہیں یہ فل یہاں پہ فل لسٹ میں آپ ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میرے پیشنٹس کی جو فل لسٹ ہے تو وہ جنہوں نے زیادہ اب میں سب سے جو یہ نیکسٹ پیج جا رہے اس میں بھی دیکھیں یہ 2013 ہے اور یہ 2010 یہ وزٹس کی تعداد ہے 38 35 وغیرہ یہ جتنے بھی دیکھیں یہ میں آپ ساتھ سارا ریئل ٹائم ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں ان پیشنٹس کا کہ جنہوں نے جن کی پہلے وزٹس ہوئی اور جو ریگولر رہے جو وزٹس میں ریگولر رہے جن کے ساتھ دیکھیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے وزٹس کیے نومبر 2022 جون 2022 اگست 2021 یہ جو ہے نا یہ ریگولر آتے رہے ہیں اور یہ اب یہ لاسٹ والا جو ہے دیکھیں اس میں بھی یہ جتنے بھی یہ وزٹس ہیں یہ ان کے آ رہے ہیں یہ جتنے بھی یہ پیشنٹس کے وزٹس ہیں جتنے بھی ٹائم آ رہے ہیں تو جو جتنا ریگولرلی آتا رہا ہے اتنا ہی اس کی پیچیدگیاں الحمدللہ ان ٹائم پتہ چل جاتی ہیں اور وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے. ابھی ان میں سے میں ایک مریض کے میں آپ کو ایک اور کسی بتا دوں گا جو اتنا ریگولرلی مریض آتی رہی اور اس کے جتنی پیچیدگیاں تھیں وہ الحمدللہ ان ٹائم ڈائگنوز ہو گئی اور ان ٹائم ان کا پھر تدارک ہو گیا تھا. تو اگر سیروسس کا مریض ریگولر آئے گا اپنا ریگولر وزٹ کرے گا اور اپنے وزٹس کے ساتھ وہ آنسٹ رہے گا اور ڈاکٹر کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے ہم بھی کرتے کیا ہیں کہ اس کا پراپر ریکارڈ رکھیں اور صرف یہ نہیں کہ ڈاکٹر اس کا ریکارڈ رکھے مریض کو بھی اپنے تمام انویسٹیگیشنز ایک فائل میں رکھنے چاہیے ڈیٹ وائز رکھنے چاہیے اور اس کے بعد پھر ڈیسیجن ڈاکٹر کرے گا کہ اب اس کو مزید آگے کے لیے کیا ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے. ہم اپنے کلینک میں یہی کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مریض آتے ہیں ہم ان تمام مریضوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہم ان کو ایک کمپیوٹرائزڈ فائل بناتے ہیں فائل رکھتے ہیں اور پھر ہر مریض کے مطابق انڈیویجولی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس وقت اب مریض کو کیا ایشو ہے آیا اس کو کوئی ذہنی غنودگی یا انسیفالوپیتھی تو نہیں ہوئی اس کا چانس تو نہیں ہے آیا اس کو کبھی خون کی الٹیاں تو نہیں آئی یا اس کو خون کی الٹیاں ہو تو نہیں سکتی ہیں اگر چانس ہوتا ہے تو انڈوسکوپی کر کے اس کی ہم بینڈنگ کرتے ہیں یا اگر اس کے پیٹ میں پانی تو نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو آیا وہ رسپانس کر رہے دوائیوں کو نہیں رسپانس کر رہے دوائیوں کو. اس طرح پھر ہم سیریل وائز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیشنٹ کی سیوریٹی سیروسس کی کیا ہے وہ چائلڈ کلاس اے ہے بی ہے سی ہے اس کے مطابق ہم اس کا باقاعدگی کے ساتھ الٹراساؤنڈ الفا فیٹوپروٹین وغیرہ کرتے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا ایک ٹیومر یا اس کا کوئی لیجن آتا ہے اور اس کا پھر علاج ہو جاتا ہے. میں آپ کے ساتھ بھی ایک اور کیس شیئر کروں گا جو ہمارا ریگولر فالو اپ میں تھا اور ہم نے کل ہی اس الٹراساؤنڈ پہ شک آیا کہ اس میں ایک ٹیومر ہے یا اس پہ رسولی ہے اور آج جب ہم نے کوادریفیزک سی ٹی پہ کنفرم کیا تو ہم نے اس کو فردر علاج کے لیے بھیج دیا. میں آپ کے ساتھ بھی اس کا کیس بھی شیئر کروں گا. تو کی ٹو سکسیس یا کامیابی کی کنجی اس صورت میں ہے کہ سیروسس کے مریض باقاعدگی کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے رہیں. اب یہ ایک مریضہ ہے یہ اس کا ہمارے ساتھ آئی ڈی ہے نام میں اس کو نہیں بتا رہا ہوں لیکن یہ ہمارے پاس جو فرسٹ ٹائم آئی تھی یہ 2013 میں آئی تھی اور ٹوٹل وزٹ اب تک اس نے 51 کیے ہیں 51 کیے ہیں اور یہ جو لاسٹ ٹائم آئی تھی وہ ہمارے پاس 22 نومبر 2022 کو آئی تھی یعنی پچھلے مہینے کی 22 تاریخ کو آئی تھی. اور میں اگر اس کو بتاؤں جب یہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہم ان کا سارا ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہیں. ہم جس طرح کے دیکھیں یہ اس پیشنٹس کا فل ڈیٹا ہے اس کی انویسٹیگیشنز ہیں اس کے الٹراساؤنڈز ہیں اس کے انڈوسکوپی وغیرہ جتنے بھی ہم کرتے رہتے ہیں یہ پوری کی پوری ڈیٹیل ہم یہاں پہ اس مریض کو انٹر کرتے ہیں. تو یہ تمام ڈاکٹر صاحبان یہ انٹر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں 2013 سے شروع ہو گیا کہ جو اس کی انویسٹیگیشنز ہو گئی جو الٹراساؤنڈ ہو گیا باقی جو ہے نا اس میں جو ٹیسٹ ہو گیا وہ ٹیسٹ یہاں پہ اب اس عورت کا پی سی آر جو 2016 میں پازیٹیو تھا اس کے بعد مکمل طور پہ نیگیٹو آ رہا ہے. تو اگر آپ دیکھتے رہیں کہ اس طرح جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ ہوتے رہیں اور اس کا ریکارڈ ہم رکھتے رہیں. دیکھیں یہ بالکل منتھلی 2 منتھلی جب بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کا تمام ریکارڈ ہم رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ہم ڈیسیجنز کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ جس طرح کہ یہ جب 29 اگست پہ آئی تو پھر اس کے یہ انویسٹیگیشنز تھے یہ الٹراساؤنڈ فائنڈنگز تھی پھر اس کے بعد آئی یہ اس کے بعد آئی یہ اس کا پورا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک سیروسس کے مریض آپ کے پاس ریگولرلی آئے اور آپ کے پاس ریگولر فالو اپ رہے ایک تو یہ ڈاکٹر کی رسپانسبلٹیز مواری ہے کہ وہ جتنے بھی اس کے انویسٹیگیشنز ہیں اس کا پروفائل ہے اس کا میڈیکل ریکارڈ رکھ لیا کرے. اب یہ اس مریض کے ہمارے پاس 51 وزٹس ہیں
اور ہمارے پاس اب اس کے 51 وزٹس کا پورا ریکارڈ موجود ہے. یہ جس تاریخ پہ آئی ہے اس تاریخ کا فل ریکارڈ، اس کے کلینکلز، اس کے لیبس، یہ تمام کے تمام ہمارے پاس درج ہوتے ہیں اور ہم اس کو درج کرتے ہیں. اور جب بھی ہم نیکسٹ ٹائم جب وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہے اور یا کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو کیا چاہیے، اس کے اگلی ٹریٹمنٹ کیسی چاہیے، تو پھر ہم اس تمام ڈیٹا کو دیکھ کر، اس تمام ڈیٹا کے ساتھ اس کو انالیسس کر کے، یعنی اب یہ مریض آئے گا تو اس مریض کا فل ڈیٹا دیکھ کے کہ پچھلے 5-6 سالوں میں، 10 سالوں میں اس کی بیماری کا کیا ٹرینڈ ہے، کس طرح جا رہا ہے، کیا کیا اس کے لیبس جا رہے ہیں، اس میں کیا پیچیدگی آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے. تو تمام چیزوں کو دیکھ کے، تمام چیزوں کی انالیسس کر کے پھر اس کے بعد ہم اس کو پلان کرتے ہیں کہ اب آگے جا کے ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کو کیسے پلان کرنا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سیروسس کے مریض کے لیے چاہیے کہ وہ ریگولرلی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اپنا وزٹ کرے. تو یہ ایک اور مریض تھا جو کہ سیروسس کا مریض تھا بلکہ ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ریگولر فالو اپ میں ہے. اور یہ دیکھیں اس کے جو مختلف ٹائم اوقات پہ جو ہم اس کے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح کہ اب جب اس کا ٹیسٹ آیا تو اب مئی میں اس کا تھوڑی سی اسائٹس آئی تھی، پیٹ میں پانی تھا، پھر پیٹ کا پانی خشک ہو گیا. اس طرح ریگولر فالو اپ میں اس کو ہم نے ڈالا ہوا تھا اور فالو اپ میں ریگولر آ رہا تھا. ہوا کیا کہ جب یہ لاسٹ ٹائم آیا، اب یہ دیکھیں تو اکتوبر میں آیا تھا، ہم نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تھا، اس میں کچھ نہیں تھا کیونکہ یہ اکتوبر ہے اور اکتوبر میں الٹرا ساؤنڈ میں کچھ نہیں تھا، سیروسس تھا، کوئی اسائٹس وغیرہ نہیں تھی. لیکن جب 1 مہینہ بعد آیا، ہم نے اس کو کوئی درد شروع ہو گیا تھا دائیں طرف پہ، ہم نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس پہ ہمیں ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ داغ یا چھوٹی سی گلٹی جو ہے نا وہ نظر آئی. پھر ہم نے اس کو، یہ 29 نومبر کی بات ہے، تو ہم نے کیا کہ پھر ہم نے اس کی کوارٹرفیزک سٹی کی، اور کوارٹرفیزک سٹی آف ایبڈامن پہ پتہ چلا کہ اس کے جگر کے سیگمنٹ 8 میں چھوٹی سی رسولی ہے یا ٹیومر ہے یا کینسر ہے. اور پھر ہم نے اس کے علاج کے لیے آج اس کو بھیج دیا. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سیگمنٹ 8 سے مراد کیا ہے اور کہاں پہ معلوم چل. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ کب تک آ رہا تھا کوئی نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ ریگولر فالو اپ میں آ رہا تھا تو ریگولر فالو اپ میں جب پتہ چلا کہ اس کے الٹرا ساؤنڈ میں ایشو ہے تو ہم نے فوراً جو ہے نا اس کو کنفرم کیا، اور یہ اس سٹیج پہ اس کا کینسر معلوم ہوا ہے جو کہ مکمل طور پہ قابل علاج ہے، مکمل طور پر قابل علاج ہے. اس مریض کا نام وغیرہ میں شیئر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کانفیڈینشیلٹی ہے، لیکن یہ اس کو صیغہ راز میں رکھتے ہوئے یہ چیز ہے کہ دیکھیں کہ یہی ہے کہ آپ مریض کو اگر آپ ریگولر فالو اپ کرتے ہیں، جس طرح کہ دیکھیں اس مریض کا ریگولر فالو اپ ہوتا رہا، ریگولر فالو اپ ہوئی، الٹرا ساؤنڈ کی بات ہے، ریگولر فالو اپ ہوتا رہا، اور ایون کوئی 1.5-2 مہینے پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن جب ہوا اور پتہ چلا کہ اس میں ایک چھوٹی سی رسولی ہے، ہم نے فوراً کنفرم کیا اور پھر اس کو ہم نے علاج کی طرف بھیج دیا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیگمنٹ 8 کیا ہے؟ یہ دیکھیں اس میں یہ جگر ہے، جگر کا یہ دایاں لوب ہے، یہ بائیں لوب ہے، یہ اس کا دایاں حصہ ہے اور بایاں حصہ ہے. عموماً میں یہ بولتا ہوں کہ یہ جگر کی جو حکومت ہے یہ اس کا دایاں صوبہ ہے، یہ اس کا بایاں صوبہ ہے. اس طرح پھر یہ دونوں صوبے جو ہیں اس کو ڈویژنز میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ پہ جگر کا دایاں حصہ رائٹ لوب، یہ لیفٹ لوب، اور یہ اس کے پھر سیگمنٹس ہیں. جس طرح کہ آپ گھڑی میں دیکھیں تو گھڑی میں جو گھنٹے ہوتے ہیں تو یہاں کلاک وائز ایسے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے چل رہے ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8. تو جگر کے جو لوبز ہیں وہ لیفٹ لوب سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لوب 1 ہے، پھر لوب 2 ہے، لوب میں سیگمنٹ 1، سیگمنٹ 2، سیگمنٹ 3، سیگمنٹ 4، سیگمنٹ 5، سیگمنٹ 6، سیگمنٹ 7، سیگمنٹ 8. تو 8 سیگمنٹ ہوتے ہیں. اور جب ہمیں رسولی ہوتی ہے پھر ہم یہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ کس سیگمنٹ میں ہے، کیونکہ پھر اس سیگمنٹ کا ہم کیونکہ یہ علیحدہ ہے تو اس کی بلڈ سپلائی بھی علیحدہ ہوتی ہے اور وہیں پہ ہم علاج ہوتے ہیں. تو اس شخص کا جو کینسر تھا وہ اس سیگمنٹ پر، سیگمنٹ 8 میں تھا، چھوٹا تھا، تقریباً کوئی 2 سینٹی میٹر سے تھوڑا سا بڑا تھا، 2.1 یا 2.2 سینٹی میٹر تھا، یعنی بہت ہی چھوٹا تھا، اور یہ مکمل طور پہ قابل علاج حالت میں تھا. تو ہم نے کیا چونکہ غریب تھا، ٹرانسپلانٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تو ریسیکشن کی بھی جو ہے نا وہ ریڈی نہیں تھا. تو پھر ہم نے اس کو بھیج دیا کہ اس کی یہاں پہ یا تو، اور یہ کینسر تھا بھی ذرا اوپر کی طرف تھا، تو یعنی یہ ادھر نزدیک کی طرف تھا، تو آیا اس کو یا تو اس میں وہ اس کے جس RFA جو اسے بولتے ہیں کہ اس کو بجلی کی کرنٹ کے ذریعے جلا دیا جائے، یا پھر اس کا
انجیکشن لگا کے ٹھیک کیا جائے. دیکھیں یہ وہ ہے کہ آئیڈیلی ہونا ہی چاہیے تھا کہ یہ ہم نکال لیتے یا اس کے ٹرانسپلانٹ کر لیتے، لیکن اس کے پاس افورڈیبلٹی نہیں تھی، تو ہم نے اس کو بھیجا کہ یا تو یہ جس کو یہ RFA ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن بولتے ہیں، کہ ایک نیڈل ہوتی ہے، سوئی ہوتی ہے جو اس جلد کے اوپر سے الٹرا ساؤنڈ کے گائیڈنس میں اس کو جب اندر ہم ڈال دیتے ہیں کینسر کو، اور اس کینسر کو دیکھیں یہ اس کے پھر چھوٹے چھوٹے تار ہوتے ہیں اور ان میں پھر وہ بجلی یا الیکٹریسٹی آتی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بجلی کے ذریعے اس کینسر کو جلا دیا جاتا ہے. تو اس کا یا تو یہ طریقہ ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ الکوہول انجیکشنز کے ذریعے یہ سکن ہے وہ اس کینسر میں جا کے اس کو الکوہول لگا دیا جاتا ہے اور پھر یہ انجیکشن کی وجہ سے ذریعے سے یہ مر جاتا ہے. تو دیکھیں اس شخص کا اس سٹیج میں اس کینسر کا پتہ چلا کہ جب یہ مکمل طور پر قابل علاج ہے انشاءاللہ العزیز، اور انشاءاللہ جب اس کا یہ ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن یا پرکوٹینس ایتھنول انجیکشن ہو جائے گا تو یہ انشاءاللہ مکمل طور پر اس سے صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور پھر ہم اس کا ریگولرلی فالو اپ کریں گے، دیکھیں گے کہ آیا دوبارہ تو اپیئر نہیں ہو رہا، دوبارہ تو ظاہر نہیں ہو رہا، کسی دوسری جگہ پہ تو ظاہر نہیں ہو رہا. تو بات کہنے کی یہ تھی کہ اگر مریض ریگولرلی اپنا فالو اپ رکھے، اگر مریض ڈاکٹر کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا نہ توڑے اور ڈاکٹر بھی اس کا ریگولر فالو اپ کرتا رہے، ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ اس کے تمام فائل بناتا رہے، تو فائل کو دیکھ کر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا اس مریض کا اس وقت کیا علاج چاہیے. اور سیروسس کے مریضوں میں جو لیور کینسر ہوتا ہے یہ ان کے لیے موت کا میسج ہوتا ہے، یعنی اس سے موت واقع ہوتی ہے. لیکن اگر اس کا بر وقت اس کی تشخیص ہو جائے، اس کے ان ٹائم اس کی ڈائگنوزز ہو جائے تو یہ مکمل طور پر قابل علاج ہے. تو ناظرین آج میں نے آپ کے ساتھ اپنے کلینک کا ریئل ٹائم ڈیٹا شیئر کیا ہے کہ سیروسس کے مریضوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس ریگولر جائے، اپنا میڈیکل ریکارڈ کمپلیٹ رکھے، اور ڈاکٹر کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان پیشنٹس کا ڈیٹا اپنے ساتھ رکھتا رہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر میں رکھے. میرے پاس چونکہ پچھلے 15 سال سے ہم یہ فیسیلیٹی کر رہے ہیں کہ ہم تمام پیشنٹس کا ڈیٹا کمپیوٹرائز ڈیٹا ہم رکھتے ہیں، ان کی فائل رکھتے ہیں، جو جب بھی آتے ہیں ان کی جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، اس کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ ہم ایک فائل رکھتے ہیں. اور جب ہم مریض کے علاج کا سوچتے ہیں، اس کے لیے دوائی بناتے ہیں، تو پھر ہم اس کا پورا فائل دیکھ کے، پوری کیس ہسٹری دیکھ کے پھر ہم ڈیسیجن کرتے ہیں کہ اس مریض کے لیے اب بیسٹ کیا ہے. ہر ڈاکٹر اسی طرح ہی کرتا ہے، کوئی فائل دیکھ کے کرتا ہے، کوئی فزیکل رکھتا ہے. لیکن اگر ہر ڈاکٹر کے پاس شاید یہ فیسیلیٹی نہ ہو اس سافٹ ویئر میں رکھنے کی یا کمپیوٹرائز لائبریری بنانے کی، تو مریض کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنا تمام ریکارڈ یا تمام انویسٹیگیشنز وہ تاریخ وائز ڈیٹ وائز ان کو سنبھال کے رکھے، اور جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائے ان کو بتایا کہ یہ میری فائل ہے. ڈاکٹر لازماً اس کی فائل دیکھے گا اور اس کے مطابق اس کو فیصلہ کرے گا. لیکن پھر وہی بات کہ سیروسس کے مریضوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک نارمل زندگی گزارے، ایک صحت مند زندگی گزارے، لیکن شرط ایک ہے کہ وہ اپنا ریکارڈ لازمی رکھیں، وہ ڈاکٹر کے ساتھ اپنا رابطہ لازمی رکھیں. ڈاکٹر یا تو اسے کہے گا، اپنے الیکٹو وزٹس کرے گا کہ 2 مہینے بعد آ جائیں، 3 مہینے بعد آ جائیں، 4 مہینے بعد آ جائیں، وہ اس کو ٹائم دے گا. اس ٹائم پہ ریگولرلی ڈاکٹر کے پاس جاتا رہے. کبھی کبھار ہوگا یہ کہ کوئی ایسی ایمرجنسی کی سچویشن بن جائے گی کہ جس میں وہ ڈاکٹر کے پاس پہلے جائے گا. مثلاً اس پہ بے ہوشی کے دورے آنے لگے مریض کو، یا وہ بے ہوش ہو گیا، یا خدا نخواستہ خون کی الٹیاں آ گئی، یا پیٹ بھاری ہو گیا، یا اس کو جو ہے نا پیٹ میں درد شروع ہو گیا، یا اس کے پاؤں سوج گئے، یا اس کو بخار آنا شروع ہو گیا. تو یہ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جس میں وہ اپنے شیڈول جو اس کا ٹائم ہے، مثلاً میں نے ایک مریض سے کہا ہوا ہے کہ آپ نے مجھے فروری میں آنا ہے، یعنی اور لیکن تو خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو ہو گیا کہ اس کو کوئی بے ہوشی ہو گئی، یا خون کی الٹیاں آ گئی، یا پیٹ پھول گیا، یا درد شروع ہو گیا، بخار شروع ہو گیا، ضروری نہیں ہے کہ وہ فروری تک ویٹ کرے گا. پھر وہ میرے پاس اس سے پہلے آئے گا، کیونکہ اب اس کی پیچیدگی ہے اور میں چیک کروں گا کہ آیا یہ پیچیدگی اس کے سیروسس کی وجہ سے تو نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ یہ پیچیدگیاں آئیں، ظاہر ہوں، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس
اپنے شیڈولڈ وزٹ سے پہلے جائیں. یہ ایمرجنسی وزٹ ہوگی. ادروائز جو آپ کے شیڈولڈ یا الیکٹڈ وزٹس ہیں، جو آپ کے پلان ہیں، جو ڈاکٹر نے آپ کے پاس پلان کیے ہیں، لازماً ان کے پاس، اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے رہیے گا. امید ہے کہ اس ریئل ٹائم ڈیٹا سے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ سیروسس کے مریضوں کو جس طرح بلڈ پریشر، شوگر کے مریض ریگولرلی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان کو بھی لازمی ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا میڈیکل ریکارڈ رکھیں، اور تاکہ ڈاکٹر اس کی بیماری کو، فائل کو دیکھ کے ان کے لیے بہترین دوائی تجویز کریں. باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم ڈاکٹر کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کی زندگی بڑھا سکتے ہیں، بالکل ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے. ہاں، ڈاکٹر کوشش یہ کرتا ہے کہ کوالٹی آف لائف امپروو ہو اور بیسٹ سے بیسٹ اور بہترین سے بہترین ہو. اجازت لوں گا، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.